काफी। और आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ कौमी वतन पार्टी के ऑफिशियल पेज से। हमने इंटरव्यूज का एक नया सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम कौमी वतन पार्टी की मरकजी और सूबाई कायदीन से मुल्की, इलाकाई, सूबाई सियासत पे हम उनसे मुस्तफीद होंगे। आजकल के हालात क्या चल रहे हैं, मुल्की हालात क्या है, सूबाई हालात क्या है, इलाकाई हालात क्या है, हम उनसे उसके बारे में गुफ्तगू शुरू करेंगे। आज जो शख्सियत हमारे साथ है, उन्होंने बहुत ही कम उम्री में सियासत में अपना एक आला मकाम हासिल किया। 2001 में अपने वालिद साहब की जलावतनी के बाद उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाल ली। उसके बाद उन्होंने बहुत ही कम अरसे में, जब सूबाई इलेक्शन 2002 में हुए, तो उनकी पार्टी ने 13 सूबाई असम्बली की सीटें जीती। अपने हम उम्रों में, हम हसरों में उन्होंने अपना एक मुनफरिद मकाम पैदा किया हुआ है। आज भी खैबर पुख्तनख्वा के अवाम उनकी सियासी बसीरत की मुतारिफ हैं। पिछले दौर हुकूमत में वो सीनियर सूबाई वजीर खैबर पुख्तनख्वा रह चुके हैं। उन्होंने बहुत ही कम अरसे में प्यूहोर कनाल एक्सटेंशन सवाबी में 10 अरब रुपए उसके लिए मंजूर किए। सिरिन वैली कनाल सिस्टम के लिए उन्होंने 2 अरब से ज्यादा पैसे उनके लिए वो किए। 2 स्मॉल डैम उन्होंने अपने दौर हुकूमत में बनाए। उनकी जो सबसे बड़ी खासियत जो मुझे अच्छी लगती है, जो उनकी खूबी, वो बहुत मेहनती सियासतदान है। वो हर वर्कर के गमी खुशी में शरीक होते हैं। यकीनन आपने सही पहचाना, मैं जिक्र कर रहा हूँ कौमी वतन पार्टी के सूबाई चेयरमैन और साबिक सीनियर सूबाई वजीर सिकंदर हयात खान शिरपाव साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसर, आपकी बहुत मेहरबानी कि मुझे ये मौका दिया। सर, शुरू करते हैं 2018 के इलेक्शन के हवाले से। जिस तरह आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन में खैबर पुख्तनख्वा की पुख्तून क़यादत को एक साजिश के तहत बाहर कर दिया गया। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या महरक़ात हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कौमी वतन पार्टी के सोशल मीडिया टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है इंटरव्यूज़ का, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इक़दाम है। जहाँ तक कि आपके सवाल की बात है, 2018 के इलेक्शंस में वाकई अगर आप देखें तो सिर्फ पुख्तून लीडरशिप नहीं, अगर आप देखें तो सारे जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी पाकिस्तान की, उनको एक साजिश के तहत बाहर किया गया। और लगता ये है कि बाज़ अनासर जो हैं वो ये चाहते थे कि यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम आए जो कि पार्लिमानी निज़ाम ना हो। और यहाँ पे अगर आपने देखा भी कि जब से ये हुकूमत आई है तो कई बार प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बातें हुई हैं। इसी तरीके से निज़ाम के बदलने की भी बाज़ बातें हो रही हैं। तो लग ये रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे ये महरक़ात थी। साथ ही साथ NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के रोल बैक करने की भी या बाईपास करने की भी बातें हो रही हैं। तो ये सब लगता ये है कि ये एक डिज़ाइन था कि जो सूबों में या सूबों को जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली थी 18वीं तरमीम की वजह से, जो NFC अवार्ड में सूबों को जो वसाइल मिले थे, कि उनको दोबारा से मरकज़ की तरफ ले जाया जाए। और उस हवाले से ऐसी पार्लियामेंट लानी थी कि जो एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के हरबे जो हैं वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं, और इससे छोटों सूबों में एहसास महरूमी जो है उसमें इजाफा हुआ है। इससे पहले भी अगर आप देखें, हमारे सामने बांग्लादेश की मिसाल मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम अपने सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को साथ लेके चलें, तो तब जाके हम ये मुल्क जो है सही मानों में तरक्की की राह पर भी गामजन हो सकेगा, और बेहतर तरीके से ये यहाँ के लोग जो हैं
وہ خوش بھی ہوں گے اور ان کے مسائل بھی بہتر طریقے سے حل ہوں گے. یہ مضبوط مرکز سے نہیں ہوگا, یہ اگر آپ فیڈریٹنگ یونٹس کو مضبوط کریں گے تو تب جا کے یہ ملک صحیح طریقے ترقی کرے گا. ٹھیک ہے جی. جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہوئی ہے, انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم 90 دن میں ہمارے پاس ایک ایسی معاشی ٹیم ہے جو اس ملک کے سارے مسائل حل کر دیں گے. آپ پی ٹی آئی کی 2 سالہ کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ان 2 سالوں میں ایسا کیا کام کیا ہے عوام کے لیے, یا کہ جو آپ کس نظر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ 2 سالہ پی ٹی آئی کی کارکردگی, اور خیبر پختونخوا میں ان کے 7 سال ہو چکے ہیں. دیکھیں کیسر صاحب, اگر ہم دیکھیں تو مرکز میں ان کے یہ 3را سال شروع ہو گیا ہے, اور ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں 8واں سال ان کا شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ اگر ہم پورے ملک کی حالات کو دیکھیں تو 2 سالوں میں تو ہمیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے قوم سے, جن باتوں پہ انہوں نے قوم سے ووٹ مانگا تھا, نظام کی تبدیل کرنے کی بات کی تھی, انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں نوجوانوں کو دینے کی بات کی تھی, انہوں نے پاکستانیوں کی عزت نفس کو بحال کرنے کی بات کی تھی, انہوں نے باہر سے یہ کہا تھا کہ باہر سے پاکستانی واپس آئیں گے اور اپنے ملک میں یہاں پہ بہتر زندگی گزار سکیں گے. مختلف اس قسم کے دعوے کیے تھے, لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو 2 سال گزرنے کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اکنامکلی بھی اتنی مس مینجڈ پالیسیز اس 2 سال میں رہی ہے کہ بالکل ہی اکانومی ڈائریکشن لیس ہو چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہم فورن پالیسی کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ساری دنیا میں ایک لحاظ سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں. اگر ہم دیکھیں ہماری اندرونی پالیسی بھی وہ بھی کوئی واضح نہیں ہے, اور ایک دن ایک قسم کا فیصلہ ہوتا ہے, دوسرے دن دوسری قسم کا فیصلہ ہوتا ہے, تو اس سے بھی ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں مایوسی آئی ہے, اور خصوصاً چھوٹے صوبوں میں احساس سے محرومی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے ہمارے صوبے کو اگر آپ دیکھ لیں تو 8 سال گزرنے کے بعد ہم ایک جگہ میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حکومت نے واقعی کوئی پیش رفت کی ہے, انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے کہ جس سے لوگ مطمئن ہو سکیں اور لوگ کہہ سکیں کہ یہ ایک کام انہوں نے بہتر کیا ہے. انہوں نے نظام کے بہتر کرنے کی بات کی تھی, لیکن میرے خیال میں اس میں ان کی جو پالیسی تھی اس میں ایک بیسک فلا تھا. ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی لوگ جو ہیں they are there to safeguard the rights of the people, اور وہ چیک رکھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جاتی نہ ہو, عوام کے مسائل حل ہو, اور اس کے اوپر وہ ان کی ایک توجہ ہوتی ہے اور ایک چیک وہ رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی سیاسی لوگوں کو زیادہ کمزور کیا, اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی. اس نے میرے خیال میں وہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو غیر سیاسی حکومتوں میں یا مارشل لاز میں یہی ہوتا ہے کہ غیر سیاسی بیوروکریٹس اور باقی لوگ جو ہیں ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں, اور اگر وہ نظام بہتر ہوتا تو پھر کوئی جمہوری نظام کی بات نہ کرتا. وہ پھر تو جمہوری یا پارلیمانی نظام کی ضرورت ہی نہ رہتی. لیکن یہ تجربوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہاں پہ جمہوری نظام جو ہے اس میں ہی واحد عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہوتی ہے, اور جو فلاحی ریاست کی بنیاد رکھنے والی بات ہے وہ ایک جمہوری نظام میں, ایک پارلیمانی نظام میں ہی
رکھی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کی سطح پہ بھی یہ ناکام ہو چکے ہیں اور صوبائی سطح پہ بھی مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. صوبائی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو صوبائی خود مختاری کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. پہلے یہ کہتے تھے, نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی ایگزامپل لے لیں, پہلے یہ کہتے تھے کہ جی چونکہ مرکز میں حکومت کسی اور کی ہے تو ہمیں اس وجہ سے نیٹ ہائیڈل پروفٹس نہیں مل رہے. اب تو مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے, صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے, پھر بھی آپ دیکھیں تو نیٹ ہائیڈل پروفٹس ہمارے صوبے کو نہیں مل رہے. این ایف سی ایوارڈ میں آپ دیکھیں ابھی تک نہیں ہوا, اور ابھی اگر جب بنا بھی ہے کمیشن تو عجیب بات تو یہ ہے کہ ٹیکنیکل ممبر صوبے نامزد کرتے ہیں, اور ہماری صوبائی حکومت جو ہے ان کا ابھی تک یہ نہیں کہہ سکے کہ بھئی جو ٹیکنیکل ممبر ہمارے صوبے سے نامزد کیا گیا ہے مشرف رسول صاحب, کہ وہ واقعی ان کے نمائندے ہیں کہ نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اس حوالے سے ایک لحاظ سے ایک ایبسنٹی حکومت جو ہے وہ موجود ہے, اور چلا اس کو اور لوگ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کس طرح انہوں نے بجٹ میں 5.8 مسلم لیگ نواز کی حکومت میں اکنامک گروتھ تھی, وہ اب مائنس میں آ چکی ہے. یہ ان کی انکمپیٹنسی ظاہر کرتی ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا سکندر حیات خان شرپاؤ سے. میں آج ایک اور چیز جو آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی کہ مختلف کچھ لوگ وفاقی وزراء, بلکہ آج صدر مملکت پاکستان نے بھی کہا کہ 18ویں ترمیم پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ کیا ماجرا چل رہا ہے؟ کیا یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب 2010 میں 18ویں ترمیم وفاق نے منظور کرائی تو اس میں ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ کا ایک کلیدی کردار تھا. وہ اس کمیٹی کے ممبر بھی رہے اور اس میں انہوں نے بالکل ہی ایک اپنا کردار ادا کیا تھا. یہ چند لوگ ہیں جو ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ مضبوط مرکز کی بات کرتے ہیں. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 18ویں ترمیم جب 2010 میں ہوئی تو اس میں ایک وہ وعدہ جو جب 73 کا آئین بنا تھا اور چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو ایک وعدہ ہوا تھا کہ بھئی 10 سال بعد ہم اضافی جو سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں کو دے دیں گے اور مرکز کے پاس چند ایک سبجیکٹس رکھیں گے. اور دوسرا یہ ایک وہ تھا کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ ایک وائبل حکومت تب ہوگی کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ چھوٹی ہو اور وہاں پہ بیوروکریسی چھوٹی ہو تاکہ ریڈ ٹیپزم کم ہو اور صوبوں میں زیادہ ان کے پاس اختیار ہوں, ان کے پاس زیادہ وسائل ہوں, تو وہ بہتر طریقے سے پلاننگ بھی کر سکیں گے اور اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے لیے بہتر طریقے سے ایک ایفیشینٹ حکومت چلا سکیں گے. اگر آپ دیکھیں آج کل سندھ کے حالات مختلف ہیں, بلوچستان کے حالات مختلف ہیں, پنجاب کی علیحدہ صورتحال ہے, خیبر پختونخوا کی علیحدہ صورتحال ہے. تو ہر ایک کے لیے علیحدہ پلاننگ اور علیحدہ حکومت کی طریقہ کار کی ضرورت ہے کہ وہ بہتر طریقے سے لوگوں کی مسائل حل کر سکیں. ایک اس لحاظ سے ایک یونیفارم وہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہر جگہ کے لیے بہتر وہ نہیں وہ کر سکے گا, ڈیلیوری سسٹم وہ نہیں کر سکے گا. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو 18ویں ترمیم کو ہم نے اس میں ایک اہم کردار بھی ہماری ملی مشر نے ادا بھی کیا اور ہماری پارٹی کا بھی ایک کلیدی کردار تھا. اب بعض لوگ جو ہیں ان کو صوبوں کے پاس جو اختیارات چلے گئے ہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا اور وہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو شروع میں بہت سے سبجیکٹس صوبوں کو ڈیوالو کر دیے گئے, لیکن پھر مرکز میں مختلف نئے ڈپارٹمنٹس کریٹ کیے گئے اور ان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی اور وہی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ رکھنے کی کوشش کی گئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے اور 18ویں ترمیم کی اسپرٹ کے بھی خلاف ہے. اب ان لوگوں کو ایک موقع ملا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو نمائندہ عوامی حکومت نہیں ہے,
اور اس حوالے سے ان کی ترجیحات جو ہیں وہ عوام نہیں ہیں. تو اس حوالے ان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ پھر سے یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی, اور اس کو مختلف ایگزامپلس دیے جاتے ہیں کہ اس کو بائی پاس کرنے کے لیے طریقہ کار سوچ رہے ہیں اور مختلف حربے استعمال کیے جانے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک ہوگا اس فیڈریشن کے لیے, کیونکہ اس سے احساس محرومی میں اور اضافہ ہوگا. اگر آپ صحیح معنوں میں اس وفاق کو چلانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں جو ہیں وہ ترقی کریں اور چارے صوبے جو ہیں وہ فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہوں, تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ 18ویں ترمیم پر لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کریں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہمیں اس سے آگے بھی تھوڑا چلنا پڑے گا اور کچھ اور اختیارات بھی صوبوں کو دینے پڑیں گے. آپ کو صوبوں کو زیادہ با اختیار بنانا پڑے گا, تبھی جا کے ہم صحیح معنوں میں ترقی کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. آپ یہ کرونا پینیڈیمک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 15 مارچ کے بعد کرونا وائرس پاکستان میں اس کے بعد تیزی سے پھیلنا لگا ہے. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ فلو ہے, فلو نہیں ہے, لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن نہیں کر رہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کو آج کی فگر بتاتی چلے, خیبر پختونخوا میں 27,000 لوگ انفیکٹڈ ہیں جو ان کی اپنی وہ ہے, اور سب سے زیادہ ڈیتھس خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے جو تقریباً 1020 کے قریب ہے. آپ اس میں حکومت کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ کیا صوبائی یا وفاقی حکومت نے اس پینیڈیمک کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا, یا اس میں بھی کوتاہی ہوئی ہے؟ کیسر صاحب, آپ نے ایک اچھی طرف اشارہ کیا ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی بنیادی یہی ایک خامی ہے کہ ان کے پاس ایک پلان آف ایکشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور پالیسیز ان کے پاس نہیں ہیں. اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں جب یہ پینڈیمک آیا تو ان کے پاس کافی ٹائم تھا کہ وہ اس کے لیے تیاری کرتے. چین کی مثال لے لیں. دیکھیں, چین کے پاس بالکل ٹائم کا نہیں تھا, ریئیکشن ٹائم نہیں تھا, کیونکہ وہاں پہ ہی یہ ووہان میں سٹارٹ ہوا اور انہوں نے بڑی وار فوٹنگ پہ اقدامات اٹھائے اور اس کو کنٹرول کر لیا. یہاں پہ ہمارے پاس جب پہلا کیس آیا, میرے خیال میں فروری کے آخر میں پہلے کیسز کی بات شروع ہوئی, تو ہمارے پاس کم از کم مہینہ ڈیڑھ تھا کہ ہم اس کے لیے تیاری کرتے. شروع میں وفاقی حکومت بالکل اس میں اس طرح نظر آئی کہ وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے. پھر جب سندھ کی حکومت نے شروع میں اقدامات اٹھائے اور انہوں نے ایک اس کو سیریس لینا شروع کیا, تو وفاق کی طرف سے سندھ کے اوپر الزامات لگائے گئے اور یہ کوشش کی گئی کہ ان کے اقدامات کو انڈرمائن کیا جائے. پھر اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ اس سارے اس عمل میں ہمیں ایک کلیئر پالیسی ایک وقت میں بھی نظر نہیں آئی. وزیر اعظم صاحب کی اپنے بیانات کو دیکھ لیں, ایک دن ایک بیان دیتے ہیں, دوسرے دن دوسرے بیان دیتے ہیں. ایک دن کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کہ میں بالکل مخالف ہوں, دوسرے دن لاک ڈاؤن کے اوپر عمل شروع ہو جاتا تھا. کبھی کہتے تھے کہ یہ کوئی مرضی نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ ہسپتال جانا چاہیے, کبھی کہتے ہیں کہ ہسپتال نہیں جانا چاہیے. تو اس لحاظ سے ایک واضح پالیسی سامنے نہیں آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ایک کنفیوژن عوام میں بھی آیا, اور اسی کی وجہ سے لوگوں نے بھی اس کو اس طریقے سے سیریس نہیں لیا. اب جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کی غلطی ہے, اور لوگوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ اسٹیٹ اس میں اقدامات اٹھاتے اور ایک واضح پالیسی
ایک واضح پلان آف ایکشن سامنے لاتے تو تب یہ عمل ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے NCOC بنا دیا. اگر واقعی یہ سیریس ہوتے تو NCOC کی بھی ضرورت نہ پڑتی. وفاقی حکومت خود اقدامات یہ سارے اٹھاتی, یہ باقی ادارے جو ہیں وہ تو سب اس کے نیچے ہیں. تو یہ ایک نئے وہ کریٹ کرنے کی بھی اس وقت ضرورت نہیں تھی. لیکن بدقسمتی سے لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ارد گرد وزیر اعظم صاحب کے لوگ بھی ہیں ان میں بھی کنفیوژن تھی, اور کچھ وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے سیریس نہیں لے رہے تھے. اس کی وجہ سے یہ چیز پھیلی, اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو اعداد و شمار حکومت دے رہی ہے یہ بالکل غلط اعداد و شمار ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ مریض موجود ہیں. ان کی جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ سے اس بیماری کا ایک سوشل سٹگما بن گیا, اور اس سوشل سٹگما کی وجہ سے زیادہ تر آپ دیہاتوں میں جائیں تو وہاں پہ لوگ اس کو ظاہر نہیں کر رہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں بیمار پڑے ہیں, اور کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ بھئی یہ بیماری ہے. حالانکہ یہ ایک حکومت کی طرف سے ایفرٹ ہونی چاہیے تھی کہ وہ واضح کرتے کہ بھئی بیماری ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا علاج کا طریقہ کار بھی ہے, اور اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تو اس کو پھیلانے سے روکا بھی جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہمیں کلیئرٹی میں بہت پالیسی میں کلیئرٹی میں بہت ایشوز نظر آئے, تضاد نظر آئے, اور اس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پینڈیمک اور پھیل گیا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ ابھی اور بھی بڑھے گا. ساتھ ہی ساتھ ادھر میں اگر خیبر پختونخوا کی بھی تھوڑی یہ بات کر لوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے الیکشنز کے وقت PTI والے کہتے تھے کہ جی ہم نے ایک مثالی صحت کا نظام جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں لے آئے ہیں, اور ہم نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. اب جا کے جب یہ پینڈیمک آیا ہے تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کے لیے ہیلتھ کا سسٹم ہمارا اب بھی بہت پیچھے ہے, اور ہیلتھ کا نظام جو ہے باقی صوبوں سے ہمارا اب بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے. یہاں پہ اور بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اس وقت ہاسپٹلز میں بیڈز نہیں مل رہے, اس وقت آپ کے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں, اس وقت آپ کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے, اس وقت آپ کے پاس اور چیزیں جو ہیں میڈیسنز کی کمی ہے, ماسکس کی کمی ہے, ڈاکٹرز کو PPE کٹس نہیں مل رہے. تو یہ سب اگر آپ دیکھیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام جو ہے وہ اس لحاظ سے کوئی مثالی نظام نہیں رہا. ساتھ ہی ساتھ میں ادھر یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں کہ اگر آپ نے دیکھا جب سے تحریک انصاف کی حکومت مرکز میں بھی آئی ہے تو دوائیوں کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں 200% انکریز ہوئی ہے, جو کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر آپ کیمسٹ کے پاس جائیں بھی تو وہ آپ کو ایک دن ایک قیمت بتائیں گے, دوسرے دن آپ کو دوسری قیمت بتائیں گے, کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کیا قیمت حکومت نے مقرر کی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں چینج ہو رہی ہیں, جس سے لوگوں کو عام آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اور وہ لوگ جو کہ منیمم ویج پہ کام کرتے ہیں, مہینے کا 10-12 ہزار روپے ہی کماتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی صحت کا بھی خیال رکھ سکیں اور ان کے لیے دوائیوں کی بندوبست کر سکیں. اسی طریقے سے مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے, خصوصاً میں کہوں گا کہ جو IMF کی پالیسیز پہ جس طریقے سے انہوں نے ان کی گائیڈ لائنز پہ بجٹس بنائے اور اپنے پرائیورٹیز اور اپنے عوام کو سامنے نہیں رکھا, اس سے مہنگائی میں اور اضافہ ہوا ہے, اور
عام آدمی کا زندگی گزارنا دشوار ہو گیا ہے، اور ایک تنخواہ جس طرح انہوں نے جی 27 تاریخ کو 1 جولائی کے بجائے ان لوگوں نے 27 جولائی کو پیٹرولیم کی قیمت میں جو 25 روپے کا اضافہ، یہ بھی عجیب بات ہے کہ دنیا میں پیٹرولیم کی قیمتیں سب سے کم سطح پہ آئی ہوئی ہیں، اور ساری دنیا میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. یہاں پہ جب کم ہوئی تو وہ بھی انہوں نے لوگوں کو دستیاب نہیں ہوا، بلکہ ان دنوں میں بھی 150 روپے لیٹر لوگوں کو ملا ہے. پھر جب اب قیمت میں اضافہ کر دیا، اور وہ بھی بجٹ ابھی پاس بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فیڈرل بجٹ جب پیش ہوا تھا اس وقت ہم نے یہ اس بجٹ کو مسترد بھی کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ منی بجٹس آئیں گے. اب اس بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے یہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں 25 روپے اضافہ جو ہے، یہ ایک منی بجٹ تقریباً آ گیا ہے. اب پھر سے گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا سارا اثر جو ہے وہ عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہو رہا ہے. ایک طرف وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن اور وہ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے اس کو ختم کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو سہولیات ملیں. دوسری طرف انہی کے اقدامات کی وجہ سے عام آدمی اس پہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ پریشان ہے، بدحال ہے. اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کس طریقے سے پیدا کرے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں 1 کروڑ نوکریوں کی انہوں نے بات کی تھی. میرے خیال میں یہ کورونا سے پہلے تو یہی اگلا آپ کو کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. یہی سوال میرا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نجکاری کے خلاف ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان سٹیل مل کے تقریباً 9000 ملازمین کو نکال دیا، اور ہماری صوبے میں پی ٹی ڈی سی کے 400 ملازمین کو انہوں نے نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے. آپ کا ایک تو نجکاری کے بارے میں کیا موقف ہے، اور دوسرا جو ملازمین نکالے گئے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب اپوزیشن میں یہی کہا کرتے تھے کہ ہم نجکاری کے خلاف ہے، ہم اس کو پورا اوورہالنگ کریں گے، پاکستان سٹیل مل کو، پی آئی اے کو، پاکستان ریلوے کو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل کیسر شاہ صافی صاحب آپ نے اچھی طرف اشارہ کیا. پی ٹی ڈی سی کے جن لوگوں کو بھی انہوں نے نکالا ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. اسی طریقے سے اسٹیل مل کے ملازمین کے بارے میں بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میں نے یہ سنا ہے کہ پیسکو اور آئی ایس کو بھی یہ پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان ملازمین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں جنریٹ کریں گے، دوسری طرف آپ اس قسم کے اقدامات اٹھانے ہیں کہ خود لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے لیگل رائٹس دیے بغیر اور لیگل پروسیس کمپلیٹ کیے بغیر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی زیادتی ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو 1 کروڑ نوکریوں کے لیے یہ بات کر رہے تھے، اس کے لیے تو چاہیے تھا کہ ہماری گروتھ ریٹ بڑھتی، تو تب جا کے آپ امپلائمنٹ جنریشن کرتے. جب آپ کی گروتھ ریٹ نیگیٹو پہ آ گئی ہے تو پھر کس طرح امپلائمنٹ جنریشن ہوگی؟ اس سے تو لوگ بے روزگار ہوں گے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں کی پالیسی کی وجہ سے 25 لاکھ لوگ تقریباً ایک اندازے کے مطابق بے روزگار ہو چکے ہیں. اور اب جب کووڈ 19 کا بھی یہ وبا آ گئی ہے سامنے، تو اس سے اور بھی متاثر ہوں گے. پھر اس طرح ایک اور جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے خاص کر خیبر پختونخوا کے اور پورے ملک سے بہت سے ہمارے لوگ مڈل ایسٹ کنٹریز میں اور باقی دنیا میں کام کر رہے تھے. اب وہاں پہ بھی ایک ریسیشن آئے گا اور وہاں سے بھی لوگ بے روزگار ہوں گے. تو وہ ایک اور ہمارے لیے ایشو آئے گا کہ وہ لوگ جب ادھر واپس آئیں گے تو ان کے لیے ہم کدھر سے نوکریاں پیدا کریں گے؟ ہم ایگزسٹنگ کے لیے نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے اکانومی کی ہم ایک بہت
عجیب سی صورتحال میں پھنس گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے بھاگ دوڑ ساری IMF کو حوالے کر دی ہے. وزیر خزانہ IMF سے، اسٹیٹ بینک گورنر اسٹیٹ بینک IMF گورنر، سے، اور سارے جو کی ادارے ہیں وہاں پہ انہی انٹرنیشنل اداروں کے لوگ انہوں نے بٹھا دیے ہیں. تو اس سے میرے خیال میں جو لوگوں کے حقوق کی تحفظ کی بات ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں. سکندر حیات خان شیرپاؤ صاحب، ہم آپ سے آخری 2-3 کوشچنز کریں گے. ہم آپ سے جو ابھی پائلٹ کے حوالے سے جو حکومت نے موقف اپنایا ہوا ہے کہ 140 کے قریب ان کی پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہے جو وفاقی وزیر ہوا بازی کے مطابق، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا حکومت نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا؟ کیا ہوا ہے؟ کیسر شاہ صافی صاحب، جیسے کہ آپ نے خود دیکھا کہ جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا، خود وفاقی کابینہ میں میرے خیال میں وہاں پہ بھی اس کے اوپر تنقید ہوئی اور کافی باتیں سامنے آئی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ ٹوٹلی انکمپٹنٹ طریقے سے اس ایشو کو ڈیل کیا گیا اور اس کے ریپرکشنز کو سامنے نہیں رکھا گیا. اب جب اور باتیں سامنے آ رہی ہیں، خاص کر جو 141 کی لسٹ کے بارے میں، اس میں بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ اتنا اس طریقے سے ایشو نہیں ہے جس طریقے سے سینسیشنلائز کر کے اس کو اسمبلی میں بتایا گیا. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے دن سے PTI ہر ایک چیز جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. اگر شروع میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جی پچھلے حکمرانوں کی وجہ سے ہمیں ایسے حالات ملے اور اس وجہ سے ہم اپنے ایجنڈے پہ عمل نہیں کر سکتے. پھر بیچ میں کووڈ-19 آ گیا تو اس کے اوپر اب سب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اس ایشو میں بھی یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ایک کنٹروورسی بنا کے اس کو پچھلی حکومتوں کے اوپر ڈالا جائے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی اینڈ ایگزامینیشن کنڈکٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ تو ہماری سول ایویشن اتھارٹی ہے. تو وزیر ہوا بازی اور وفاقی کابینہ اس کا جواب دیں کہ سول ایویشن اتھارٹی تو اسی وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، تو انہوں نے پھر کیوں ایسے لائسنسز ایشو کیے اور انہوں نے پہلے اس کی نشاندہی کیوں نہیں کی گئی؟ اور پھر اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس میں شو کاز نوٹس ایشو ہوتے ہیں اور پروسیجرز فالو کرنے ہوتے ہیں، وہ نہیں فالو کیا گیا. اور ایک دم سے جب یہ طیارہ حادثہ ہوا، ٹھیک ہے ایک بڑا افسوسناک حادثہ تھا اور اس کی بالکل صحیح تحقیقات ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ اس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں کہ بالکل ہی سارے ادارے کو آپ تباہ کرنا شروع کر دیں. تو میرے خیال میں اس کو بالکل مس ہینڈل کیا گیا ہے اور یہ ٹپیکل آف PTI کہ وہ کسی اور کو بلیم کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. سکندر حیات خان شیرپاؤ صاحب، آپ کی افغانستان کے حالات پہ، معاملات پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے. قطر میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی پیس ڈیل ممکن ہے اور اس کی ریپرکشنز پاکستان کی پختونے پہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کا تو پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کی امن جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہاں پہ جو حالات ہوں گے اس کے اثرات ہمارے پورے ملک کے اوپر بھی اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے اوپر اور بلوچستان کے اوپر بہت گہرے ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہم تو یہ ہماری توقع ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے کہ اس کو اب آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ معاہدہ آگے جائے اور امن کا اصل عمل جو ہے وہ شروع ہو اور اس کے اثرات اور ثمرات سامنے نظر آنے شروع ہو جائیں. یہ صرف ایک کاغذی حد تک یا ایک سائننگ کی سیریمنی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور اس میں اگلا سٹیپ جو
افغان حکومت کو انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے شریک کرنے کی، اس کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے. پھر کے ساتھ ساتھ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور باقی سٹیک ہولڈرز کو ایک فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ عمل جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے. اور ہم اس کے لیے دعاگو ہیں کہ وہاں پہ امن آئے، کیونکہ بہت انہوں نے سفر کیا ہے اور اس کے اثرات ہمارے ٹرائبل بیلٹ اور ہمارے صوبے کے اوپر، ہمارے پورے ملک کے اوپر اس کے اثرات ہیں. اور وہاں پہ امن ہوگا تو یہاں پہ بھی ترقی آئے گی. تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سلو چل رہا ہے اور اس کے اوپر اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے امریکہ میں بھی ابھی الیکشنز کہ وہ شروع ہو گیا ہے، تو ان کی بھی وہ توجہ نظر نہیں آ رہی جو اس ایشو کے اوپر فوکسڈ ایک اپروچ ہونا چاہیے تھا. ہم اب بھی یہ ہماری اپیل ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس میں ایک مثبت کردار ادا کریں تاکہ وہاں پہ امن آئے. آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ اپنے پارٹی کے ورکروں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ایک دفعہ پھر قومی وطن پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کا، کیسر شاہ صاحب آپ کا اور تصور بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ سب لوگوں سے مخاطب ہوں. میں اپنی پارٹی کے ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم پارٹی کو منظم کریں، پارٹی کی تنظیم سازی میں اور بھرپور شرکت کریں، اور پارٹی کا پیغام، ملی رہبر کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچائیں، اور یہ باور سارے پختونوں کو کرائیں کہ پختونوں کے حقوق کے لیے واحد اگر کوئی صحیح پختونوں کے حقوق کے لیے کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ ہیں. اور ہمیں بڑھ کر ان کے تجربے سے، ان کی جو سیاسی ذہن ہے، ان کی جو سیاسی ویژن ہے، اس سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ان سب لوگوں کو جو کہ پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت کی ناکامیوں سے اور نااہلی سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے وہ مسئلوں کا حل نہیں ہے. آپ آئیں، آپ قومی وطن پارٹی اور ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا ہاتھ مضبوط کریں. ہم آپ کو یہ تسلی کراتے ہیں کہ ہم آپ کو ان مشکل حالات سے نکالیں گے. معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ایک صحیح ول ہو اور اپنے صحیح طریقے سے صحیح پالیسیز لائے جائیں. یہاں پہ ترقی کے لیے صحیح پلاننگ کی جائے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں، ہمارے پاس ایک ایسی ورک فورس ہے جو کہ پوری دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. تو ان سب کو ملا کر ہم ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. خاص کر اپنے نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مل کر، آپ نے بڑھ کر ایک کردار ادا کرنا ہے تاکہ اس ملک کو اس مشکل حالات سے ہم نکالیں اور اس مایوسی کی فضا کو بھی ہٹائیں اور پختونوں کو اور پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پر گامزن کریں. تھینک یو. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ تھے ہمارے ساتھ قومی وطن پارٹی کے صوبائی چیئرمین نوجوان قیادت حیات ثانی سکندر حیات خان شیرپاؤ صاحب، جنہوں نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کر ہمارے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتوں میں آپ کے ساتھ قومی وطن پارٹی کے اور قائدین کے ساتھ ہم اس طرح انٹرویوز کیا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ انٹرویوز کا سلسلہ چلتا رہے گا. آئندہ پروگراموں میں ہم یہی کوشش کبھی کریں گے
کہ آپ کے سوالات کو بھی انٹرویو میں شامل کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.